बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हज़रात, आज की इस नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे कि कुरान मजीद के मुताले, कुरान मजीद में गौर व फिक्र के सिलसिले में कुछ आसान और सादा रहनुमाई के उसूलों के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमारी इस कोशिश को कबूल करें, हमारी इस सुनने और बोलने को कबूल करें और हमें कुरान मजीद से करीब होने, उससे गहरा ताल्लुक़ कायम करने और उससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता करें। अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, इससे जितनी क़ुर्बत हो वो दरअसल अल्लाह ताला से क़ुर्बत है। तो अल्लाह ताला के कलाम से क़ुर्बत वो अल्लाह ताला से क़ुर्बत की दलील भी है, अल्लाह ताला से क़ुर्बत का रास्ता भी है और इस रास्ते को इख्तियार करना हर मोमिन की ज़िम्मेदारी है। इस सिलसिले में पहली बात यह है, जब हम कुरान मजीद सीखने की कोई कोशिश करें, कुरान मजीद सीखने की कई दर्जे की कोशिशें होती हैं। जैसे हम पहले कायदा पढ़ते हैं, कायदा पढ़ने के बाद और उसके ज़रिए से फिर हम कुरान मजीद नाज़रा पढ़ना सीखते हैं। फिर हम कुरान मजीद की ज़ुबान, अरबी ज़ुबान सीखने की कोशिश करते हैं। हम कुरान मजीद के तर्जुमे और तफसीर की ज़ुबान, उस पर अबूर हासिल करने की कोशिश करते हैं ताकि हम कुरान मजीद सीखें। तो कुरान मजीद सीखने के सिलसिले में हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं। तजवीद सीखते हैं, नाज़रा सीखते हैं उससे पहले, फिर तजवीद सीखते हैं और कुरान मजीद के दीगर अहकाम सीखते हैं। तो ये जो कुरान मजीद सीखने का अमल है, इसका एक हदफ तय होना चाहिए कि कुरान मजीद हम क्यों सीखते हैं। तो कुरान मजीद हम इसलिए नहीं सीखें ताकि हम कुरान मजीद पढ़ें महज इतने, बल्कि कुरान मजीद हम इसलिए सीखें ताकि फिर हम कुरान मजीद से सीख सकें। तो कुरान मजीद सीखें ताकि कुरान मजीद से सीख सकें। असल मकसूद हो हमारा कि हम कुरान मजीद से हमें सीखना है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सीखना है, अपनी शख्सियत को तरक्की देने का तरीक़ा सीखना है, माशरे को बेहतर बनाने का तरीक़ा सीखना है, पूरे ज़माने को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक पूरे माहौल को बदलने का तरीक़ा सीखना है। और ये सब सीखने के लिए हम कुरान सीख रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि हम बसा औक़ात, हमारा जो बहुत बड़ा मसला है वो ये कि हम आधा सफ़र तय करते हैं। हम कुरान मजीद सीख लेते हैं, फिर हम कुरान मजीद पढ़ने लगते हैं और फिर हम कुरान मजीद पढ़ते रहते हैं क्योंकि हमने पढ़ना सीख लिया है। हम उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, उसकी तफसीर पढ़ते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं और इस तरह से हम कुरान मजीद सीखने के अमल से आगे नहीं बढ़ पाते। हमें इससे आगे बढ़ना है और असल जो हमारा मकसद है वो ये कि हम कुरान मजीद से हमें सीखना है। ये कुरान मजीद से सीखने का जो अमल है, तो उसका जो तरीक़ा है वो ये है कि कुरान मजीद हमें पढ़ना होगा। ये पहला मरहला है कि कुरान मजीद हम पढ़ें। और चूँकि अरबी हमारे बहुत सारे साथियों की ज़ुबान अरबी नहीं है, तो हम कुरान मजीद पढ़ें और उसके बाद उसे समझें। समझने के लिए ज़ाहिर है कि हमारे पास एक ही तरीक़ा है अगर हम अरबी नहीं जानते हैं, और वो है तर्जुमे का तरीक़ा। तो कुरान मजीद हम अरबी में पढ़ें, उसके बाद तर्जुमे से उसे समझें। तो कुरान मजीद पढ़ें फिर समझें, उसके बाद क्या करें, उसके बाद फिर हम समझकर पढ़ें। ये एक तरीक़ा है। आम तौर से क्या होता है कि हम कुरान मजीद पढ़ते हैं और फिर कुरान मजीद समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ के कुरान मजीद पढ़ते हैं, फिर हम कुरान मजीद समझते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, फिर कुरान मजीद समझते हैं। तो हमारे पढ़ना और समझना ये दो अलग अलग अमल होते हैं। जिस वक्त हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, और जिस वक्त हम समझते हैं तो सिर्फ समझते हैं। लेकिन हमें इसको दोनों को मर्ज करना है, दोनों को एक दूसरे में दम करना है, और इस तरह से करना है कि फिर हम कुरान मजीद समझ कर पढ़ें। तो इसका तरीक़ा यह है कि आपने कुरान मजीद की एक आयत को आपको समझना है, तो उस आयत को आपने पढ़ा, फिर आपने तर्जुमा उसका पढ़ा, तो उसने इस तरह से आपने आयत को समझा।
تو پڑھا پھر سمجھا، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ پڑھیے اس ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ نے پڑھا ہے۔ یہ کام آپ کو 2 3 4 مرتبہ کرنا پڑے گا، تاکہ جب آپ قرآن مجید کی آیت پڑھیں تو پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں رہے، تو پھر آپ سمجھ کر پڑھنے کے عمل میں داخل ہو جائیں۔ تو پہلے آپ قرآن مجید پڑھیں، پھر آپ ترجمے کی مدد سے اسے سمجھیں، اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کو قرآن مجید کے اندر داخل ہونا ہے تو اس میں آپ کے ساتھ لفظ اور معنی دونوں آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کی شکل، آسان شکل یہی ہے۔ تو جب آپ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے لگیں، آپ نے ایک آیت منتخب کی یا آپ نے آیتوں کا ایک مجموعہ منتخب کیا، 5 6 7 8 ایک مضمون کی آیتیں آپ نے منتخب کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کو پڑھا، اور آپ نے پڑھنے کے بعد ان کو سمجھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کو پڑھ کر سمجھا۔ تو پڑھ کر سمجھا تو پھر آپ قرآن مجید سے بہت قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن مجید آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ جب آپ اس مرحلے میں داخل ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ نے ایک مرحلہ طے کر لیا، قرآن مجید سمجھنے کا مرحلہ اور سمجھ کر پڑھنے کا مرحلہ۔ اب آپ کو اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید میں سوچنے کا مرحلہ۔ سمجھنے اور سوچنے میں فرق ہے، اور یہ فرق بسا اوقات ہم لوگ ملحوظ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ تو سمجھنا تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی عبارت کا، اس کی آیت کا مطلب ہماری سمجھ میں آ گیا۔ ہم نے کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس کا مطلب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ الف لام میم یہ تو 3 حرف ہیں، اور ظاہر ہے کہ حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، حرف کو حرف کی طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے سمجھ کر پڑھیں گے، الف لام میم تو آپ سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ تو الف لام میم تو سمجھ کر پڑھنے کی چیز ہی نہیں ہے، الف لام میم تو صرف پڑھنے کی چیز ہے، کیونکہ وہ تو حرف ہیں، الف بے تے سے، اس کو کون سمجھے گا، اس کو صرف پڑھنا ہے، اور پھر اس کی حکمت پر غور کرنا ہے کہ کیوں یہ یہاں پر آیا ہے۔ تو الف لام میم، اس کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ 3 حرف ہیں عربی زبان کے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سمجھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا، یہ سمجھنے کا عمل ہے۔ سمجھنے کے بعد اب اس پر سوچنا ہے۔ جب آپ اس پر سوچیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں بہت سارے نقطے آئیں گے، تو آپ کو اس مقام پر پہنچنا ہے کہ آپ ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پر اس کو سمجھنے کے بعد، اس کا مطلب سمجھنے کے بعد پھر آپ اس پر غور کرنے لگیں اور اس کے بارے میں سوچیں۔ آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھا، سمجھا، اور پھر سمجھ کر پڑھنے لگے۔ آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ بغیر ترجمہ پڑھے ہوئے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اب اس آیت کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر کتنی معرفت کی باتیں ہیں، کتنی علم کی باتیں ہیں، اور کتنی گہرائیاں ہیں، اور حکمت کے کتنے خزانے ہیں، یہ اگر اس کا آپ کو اندازہ کرنا ہو تو آپ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج السالکین پڑھیے۔ ایک ضخیم کتاب ہے جو صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر جو نقطے برآمد ہوتے ہیں غور و فکر کے نتیجے میں، اس کے اوپر انہوں نے ایک ضخیم کتاب لکھی ہے۔ تو آپ کو بھی پھر سوچنے کے عمل میں داخل ہونا ہے کہ یہ آیت آپ نے پڑھی، اس کو سمجھا، اب آپ اس پر غور کریں گے اور اس پر سوچیں گے۔ سوچنے کے سلسلے میں اور سمجھنے اور سوچنے کے سلسلے میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ سمجھنے کے لیے ہم قرآن مجید کے ترجمے کا سہارا لیتے ہیں۔
جہاں ترجمے سے بات نہیں بنتی ہے، پوری سمجھ میں ہمارے نہیں آ پاتی ہے، وہاں پھر ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت کی آپ تفسیر پڑھیں۔ آیت کے ترجمے سے اگر آیت سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر آپ آیت پر غور کرنا شروع کر دیں۔ لیکن اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، ابھی سمجھنے میں کچھ کسر رہ گئی ہے اور کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ میں ابھی نہیں آ رہی ہے اور مزید آپ وضاحت چاہتے ہیں، تو مزید وضاحت چاہنے کے لیے آپ تفسیر کا مطالعہ کریں۔ لیکن تفسیر کا مطالعہ آپ اس لیے کریں تاکہ مزید وضاحت آپ کو حاصل ہو جائے اور آپ دوبارہ واپس قرآن مجید کی طرف لوٹیں۔ ایک بے احتیاطی یہ ہوتی ہے یا بے اعتدالی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب تفسیر پڑھتے ہیں تو تفسیر پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم تفسیر پڑھنے ہی کو قرآن سمجھنا، قرآن پر غور کرنا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو پھر ہم تفسیر پڑھتے ہیں اور پھر جب بھی ہم قرآن مجید سمجھنے اور غور کرنے کی بات آتی ہے، قرآن مجید میں مطالعہ کرنے کی بات آتی ہے، تو ہم اس کے لیے تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہمارے جو اجتماعی مطالعہ قرآن کے حلقے ہوتے ہیں اس میں بھی پھر تفسیر پڑھی جانے لگتی ہے۔ مختلف تفسیریں لوگ لے کے آتے ہیں، ان تفسیروں کو پڑھتے ہیں۔ جب ہم درس قرآن دیتے ہیں تو اس میں بھی ہم دراصل تفسیر پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو تفسیر پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنے سے وضاحت تو بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور یہ تفسیر کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ تفسیر کے ذریعے سے قرآن مجید کے ترجمے کی اچھی طرح سے وضاحت ہو جائے۔ لیکن اگر آپ تفسیر ہی میں رہنے لگے، واپس قرآن مجید کی طرف نہیں آئے، تو پھر آپ کی ساری توجہ تفسیر کی طرف ہو جاتی ہے۔ پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مولانا نے اپنی تفسیر میں یہ بات جو لکھی ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ بات کیوں لکھی مولانا، پھر آپ اس کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں کہ مولانا نے اپنی تفسیر میں یہ بات کہی، یہ بات کہی، یہ بات کہی۔ تو گویا کہ آپ کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ تفسیر ہو جاتی ہے، اور پھر تفسیر کے حوالے، تفسیر کو سمجھنے کی کوشش، تفسیر کے مسائل حل کرنے کی کوشش، اور تفسیر میں جہاں جہاں آپ کو اشکال ہے اس کو دور کرنے اور اس کی توجیہ کرنے کی کوشش، تفسیر کے سلسلے میں جو اعتراضات ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں وضاحت، آپ اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ آپ تو تفسیر میں اس لیے گئے تھے تاکہ وہاں سے مزید وضاحت لے کر دوبارہ قرآن مجید کی طرف آئیں۔ اس لیے آپ جتنا زیادہ وقت تفسیر کو پڑھنے میں لگاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ وقت پھر آپ دوبارہ قرآن مجید کی آیتوں پر غور کرنے میں لگائیے۔ کہ مثال کے طور پر آپ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی تفسیر آپ نے پڑھ لی، کوئی بھی تفسیر آپ پڑھ لیں، اس میں آپ کو بہت ساری وضاحت مل جائے گی۔ وہ وضاحت حاصل کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ آئیے اور اس آیت کے اوپر غور کیجیے، اور اس آیت پر زیادہ غور کیجیے، زیادہ وقت لگائیے، کیونکہ یہی آپ کا مقصد ہے۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید نے کیا کہا، آپ یہ اصل میں نہیں جاننا چاہتے ہیں کہ مفسر صاحب نے کیا کہا، مولانا نے اپنی تفسیر میں کیا کہا۔ یہ آپ کا مقصود تو نہیں ہے۔ آپ کا مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اس کے لیے آپ کو پھر قرآن مجید ہی میں آ کر غور کرنا ہوگا۔ تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جہاں تک قرآن مجید میں غور کرنے کی بات ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید بار بار غور کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ایسا کلام نہیں ہے کہ اس پر ایک مرتبہ غور کریں اور اس کو کافی سمجھ لیں، نہیں، قرآن مجید پر بار بار غور کرنا ہے۔ قرآن مجید ایک سپاٹ چھت کی طرح سے نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ایک بار دیکھ لیا اور پوری چھت پر نگاہ دوڑا لی اور پوری چھت آپ کی نگاہ میں سما گئی، اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ایک نظر میں۔ نہیں، یہ تو ستاروں سے بھرا ہوا آسمان ہے، ستاروں سے بھرے ہوئے آسمان کی طرح سے ہے، یا موتیوں سے بھرے ہوئے سمندر کی طرح سے ہے کہ جتنی مرتبہ آپ غوطہ لگائیں گے اتنا ہی آپ کو آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ایک بار غوطہ لگائیں گے تو جو ایک بار غوطہ لگانے میں ملتا ہے وہ ملے گا، اور جو بار بار غوطہ لگانے میں جو ملتا ہے وہ بار بار غور کرنے میں ملے گا۔ اسی طرح سے آسمان کے تاروں کو جو مسلسل دیکھتے رہتے ہیں، ان کو جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ ظاہر ان کو حاصل نہیں ہوتی ہیں، جو ایک طائرانہ نظر آسمان پر ڈالتے ہیں اور پھر واپس زمین میں لوٹ آتے ہیں، تو ان کو آسمان سے اتنا نہیں ملتا ہے جتنا ان کو ملتا ہے جو رات بھر آسمان کے ستاروں پر غور کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید پر بار بار غور کرنا ہے، اور بار بار غور کرنے کی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو آپ لیں، یہ آیتوں کے کسی ایک مجموعے کو لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ طے کیا کہ آپ
سورہ فاتحہ کو پر غور کریں گے تو آپ پوری سورہ فاتحہ کو لیں اور اس کو پڑھیں، سمجھیں، پھر سمجھ کر پڑھیں کئی مرتبہ، اور اس کے بعد پھر وہ جو سورہ فاتحہ کی چند آیتیں ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں بار بار دہراتے رہیں، یا اگر آپ نے کوئی ایک آیت منتخب کی ہے تو اس ایک آیت کو اپنے ذہن میں بار بار دہراتے رہیں۔ آپ کسی بھی کام میں مصروف ہوں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ہر وقت آپ اس آیت پر غور کریں اور یہ سوچیں کہ اس آیت کی گہرائی میں کیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ جب اس آیت کو اپنا رفیق بنا لیں گے، اپنے لمحوں کا رفیق بنا لیں گے اور ہر وقت اس پر سوچتے رہیں گے، تو پھر اس آیت سے آپ بہت قریب ہو جائیں گے، آیت کو آپ بہت قریب سے دیکھنے لگیں گے، اس کی گہرائی میں دیکھنے لگیں گے، اور پھر اس آیت سے آپ کو بہت ساری باتیں حاصل ہوں گی جنہیں حاصل کرنے کی آپ کو بہت خوشی حاصل ہوگی۔ تو اس خوشی کے مرحلے تک آپ کو پہنچنا ہے کہ جب آیت میں سے کچھ حاصل ہونے پر آپ کو خوشی حاصل ہونے لگے۔ ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب آپ غور کریں تو آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم تلاش کیا کرنا ہے، تو دراصل قرآن مجید میں آپ کو حکمت تلاش کرنی ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں اچھی بات کو، اچھی بات کو حکمت کہا جاتا ہے۔ ایسی اچھی بات جس سے زندگی کو روشنی ملے، جس سے آپ ذہن کو، دل کو روشنی حاصل ہو، تو روشن کرنے والی بات، روشنی دینے والی بات، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید تو حکمتوں سے معمور ہے، اور اسی لیے یہ کہا گیا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات گھر میں سنائی جاتی ہیں، ان کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جو حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے، تو جب آیات اللہ کی تلاوت ہوتی ہے تو ساتھ میں حکمت کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اور اس تک پہنچنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو حکمت تک پہنچنا ہے۔ اس کے سلسلے میں آپ ایک تجربہ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ تجربہ کیا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کہ ان کو یہ ذمہ داری دے دی کہ وہ روزانہ، ابھی اس لاک ڈاؤن کے عرصے میں، خاص طور سے رمضان کے دنوں میں، کہ وہ روزانہ ہر بچہ جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد کوئی ایک حکمت کی بات قرآن مجید سے پیش کرے گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آیت پڑھتے ہیں، اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ اس میں حکمت کی بات کیا ہے، اور پھر وہ اس حکمت کی بات کو پیش کرتے ہیں، کہ جیسے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا اس نے کامیابی حاصل کی۔ تو اب اس میں حکمت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے تو آپ اپنا تزکیہ کریں، اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے تو آپ کو اپنا تزکیہ کرنا ہوگا۔ تو یہ حکمت کی بات آپ کو حاصل ہو گئی اس آیت سے۔ تو اس طرح سے ہر آیت سے اور ہر آیتوں کے ہر مجموعے سے آپ کو بہت ساری حکمت کی باتیں حاصل ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی کو روشن کرتی ہیں۔ تو ایسی باتوں کو تلاش کرنا ہے، ایسی باتوں کو نکالنا ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں آپ کو اپنا آئیڈیل تلاش کرنا ہے کہ آپ کے سامنے ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نماز، ایسی نماز کس طرح سے پڑھیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ تو آپ کیا کریں گے کہ آپ قرآن مجید کھولیں گے، اور قرآن مجید میں آپ یہ تلاش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز کیا ہے، اس کو آپ کو اپنی پسندیدہ نماز بنانا ہے۔ تو یہ آپ کو قرآن مجید سے حاصل ہوگا۔ جب آپ قرآن مجید میں تلاش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے والے قرآن مجید میں کس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا کیا انداز ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے کس طرح سے اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ان کا اسلوب کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ قرآن مجید پر غور کرتے ہوئے آپ یہ ہدف اپنا طے کر سکتے ہیں۔ اصل میں اہداف کو طے کرنا ہے۔
جب آپ کے پاس اہداف ہوں گے تو پھر آپ کو زیادہ حاصل ہوگا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو کہاں کہاں پہنچنا ہے، کیا کیا اٹھانا ہے، کیا کیا لینا ہے۔ تو جب آپ نے اپنا یہ ہدف طے کر لیا کہ آپ کو حکمت کی باتیں حاصل کرنی ہے، تو آپ کو ایک ہدف حاصل ہو گیا۔ آپ جو بھی آیت پڑھیں گے تو اس میں حکمت کی کسی بات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کو قرآن مجید میں اپنا ایک مثالی نمونہ، ایک آئیڈیل تلاش کرنا ہے، تو آپ قرآن مجید کی جو بھی آیت پڑھیں گے تو اس میں آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ اس میں میرے لیے نمونہ کیا پیش کیا گیا ہے، کہ جس کو اگر میں اختیار کر لوں تو میں قرآن مجید کے جو قابل تعریف لوگ ہیں قرآن مجید کے اندر جو نظر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ لوگ ہیں ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ اسی طرح سے جب آپ کچھ آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں آپ یہ بھی دیکھیں، اس پر بھی غور کریں کہ یہ آیتیں فرد کی تعمیر، اس کی شخصیت کی تعمیر اور سماج کی تشکیل، سماج کی تبدیلی، سماج کی اصلاح میں کیا مدد کرتی ہیں، کس طرح سے مدد کرتی ہیں۔ تو جب آپ اس پہلو سے غور کریں گے تو پھر آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ آپ کچھ آیتیں لیں گے، ان پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس میں ان آیتوں کے ذریعے سے فرد کتنا بدل جاتا ہے اور اس کو کتنا تبدیل کیا جا سکتا ہے، میں اپنے آپ کو کتنا بدل سکتا ہوں اور میں اپنے معاشرے کو کس طرح سے بدل سکتا ہوں۔ اس کے ان آیتوں میں وہ کیا قوت ہے جو معاشرے کو بدل سکتی ہے، وہ کیا پیغام ہے، تو آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک موضوعاتی مطالعہ ہوتا ہے، تھیمیٹک اسٹڈی، وہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید تو موضوعات کا مخزن ہے، بہت سارے موضوعات ہیں اور ہر موضوع انسانوں کے لیے، انسانی سماج کے لیے بہت مفید ہے۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کا کوئی موضوع لیں اور اس موضوع پر پورے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر غور کریں، یا پھر یہ کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی موضوع لیں اور اس موضوع کو لے کر آپ قرآن مجید میں جائیں اور وہاں قرآن مجید کی رہنمائی تلاش کریں۔ جب آپ اس عمل کو کرتے ہیں اور بار بار کریں گے اور اس میں محنت کریں گے تو پھر آپ کو ضرور بہت ساری چیزیں حاصل ہوں گی، جن کو حاصل کرنے میں جن کے حاصل ہونے پر آپ کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوگی، خوشی کا احساس ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی حال میں امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے ایک بہت قیمتی نکتہ پیش کیا قرآن مجید سے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اس وقت پورے مسلم سماج میں، مسلمانوں کی نئی نسل میں اور پرانی نسل میں بھی ایک تصور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اپنی جڑ پکڑ رہا ہے، اور وہ ہے سازشوں سے، دشمن کی سازشوں سے خوف زدہ ہونے اور اس کے دباؤ کو محسوس کرنے کا اور اس کو اپنے اوپر سوار کر لینے کا، طاری کر لینے کا کہ دشمن بہت طاقتور ہے، پوری دنیا کا کنٹرول دشمن کے ہاتھ میں، اور دشمن جو ہے وہ ایسی سازشیں کرنے میں لگا ہوا ہے جن سازشوں کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے اور ہم اس کے آگے بالکل بے بس ہیں۔ تو ایک بے بسی کا احساس اور ایک کمزوری کا احساس اور دشمن کی غیر معمولی قوت کا احساس ہمارے اوپر طاری ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور قرآن مجید سے کئی آیتوں سے ایک حقیقت کو پیش کیا، بہت زبردست حقیقت ہے، اور وہ یہ کہ ہم یہ صرف کیوں دیکھیں کہ وَيَمْكُرُونَ، قرآن مجید کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ، وہ سازشیں کرتے ہیں، تو یہ تو ایک بات ہوئی نا وَيَمْكُرُونَ، لیکن اس کے آگے قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی ان کے مکر کو توڑتا ہے، ان کے مکر کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی اس کا توڑ کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اور چالیں چلنے میں بہترین چال چلنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چال کے آگے کس کی چال چلے گی؟ تو وہ چال چلتے ہیں، یہ تو ہمارے اوپر سوار ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ چال چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے، اس بات کو ہم نے کیوں فراموش کر دیا؟ اگر یہ بات بھی ہمارے سامنے رہے گی، اور یہ بات پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کی گئی ہے، تو پورا قرآن مجید ان دشمنوں کی، اسلام کے مخالفوں کی، اسلام دشمنوں کی ہیبت کو ہمارے دل سے ختم کرتا ہے، کم کرتا ہے، ختم کرتا ہے،
اور ان کی سازشوں کو ہماری نظر میں بے حیثیت دکھاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے، اس کے قوت کے آگے یہ سب کچھ نہیں ہے، اس لیے تم لوگ اپنا کام کرو، ان سازشوں سے مت ڈرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گی، اور تمہارے کام کے راستے میں یہ بڑی سے بڑی سازشیں بالکل حائل نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ مطالعہ پیش کیا جو بہت ہی غیر معمولی مطالعہ تھا۔ تو اس طرح سے ہم ایک موضوع کو سامنے رکھ کر جو ہمارے حالات میں ہم کو درپیش ہے، ہماری زندگی میں ہم کو درپیش ہے، جب ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو قرآن مجید کی غیر معمولی رہنمائی ہمارے سامنے آتی ہے، جو کہ ہمارے پورے راستے کو روشن کر دیتی ہے اور ہمیں بہت مضبوطی عطا کرتی ہے، ہمارے دل کو ثبات عطا کرتی ہے اور تسلی عطا کرتی ہے۔ اسی طرح سے ایک کام جو ہمیں کرنا ہے قرآن مجید پر غور و فکر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہر قرآنی تعلیم کے زیادہ سے زیادہ انطباقات تلاش کرنا ہے۔ انطباقات کہ قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید عمل کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی بسا اوقات ایک دو صورتیں بھی بتا دیتا ہے، لیکن اس کی تمام صورتیں کیا ہو سکتی ہیں اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اور یہ بھی قرآن مجید میں غور و فکر کا ایک پہلو ہے۔ کہ مثال کے طور پر اگر قرآن مجید نے یہ کہا کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی، وَبِذِی الْقُرْبَى، تو اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، ان کے حقوق کی ادائیگی کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ان تمام شکلوں تک پہنچنا، ان تمام شکلوں کو جاننا، یہ دراصل قرآن مجید کی اس آیت پر غور و فکر کرنے ہی کا ایک پہلو ہے، اور اس پر ہمارے یہاں بات ہونی چاہیے۔ جب ہم مطالعہ قرآن کریں، جب ہم درس قرآن دیں، تو پھر ہم صرف یہ کہہ کر نہیں گزر جائیں کہ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، بلکہ پھر ہم اس پر مکمل گفتگو پیش کریں، اس کو اپنے عمل سے جوڑیں، اپنی عملی زندگی سے، کہ کیا کیا شکلیں ہیں، پہلے زمانے میں کیا کیا صورتیں ہوتی تھیں اور اب اس زمانے میں کیا کیا صورتیں ہیں، اور اس عمل کو انجام دینے میں اب نئے زمانے میں کیا کیا رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جائے، اور کیا کیا نئی ضرورتیں پیدا ہو گئی ہیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی، اور ان کی تکمیل کس طرح سے ہو۔ تو یہ ایک کام کرنے کا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ سفر کا لطف اٹھانا ہے۔ قرآن مجید کی خوبی کیا ہے کہ وہ ہم کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور پورے جگہ جگہ کا سفر کراتا ہے۔ وہ کبھی ہمیں ماضی کی قوموں کے درمیان لے جاتا ہے، ان کے رسولوں کے سامنے لے جاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ کس طرح سے رسول اپنی قوموں کو دعوت دے رہے ہیں۔ وہ ہمیں اور پہلے کی طرف لے جاتا ہے، جب کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو ہمیں کائنات کی تخلیق کے مناظر دکھاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا منظر دکھاتا ہے۔ وہ ہمیں مستقبل میں لے جاتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا سفر کراتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ سب ہمیں لے جا کے دکھاتا ہے۔ تاریخ میں لے جاتا ہے، مستقبل میں لے جاتا ہے، کائنات کی آسمان میں لے جاتا ہے، ستاروں کا سفر کراتا ہے، پوری کائنات کا سفر کراتا ہے، ہمیں اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر لے کے چلا جاتا ہے، وہاں کا سفر کراتا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید ایک سفر کرانے والی کتاب ہے، اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور اس سے لطف اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب قرآن مجید ہمیں سفر کرائے تو ہم اس کے ساتھ سفر شروع کر دیں، اور جہاں جہاں قرآن مجید لے کے جائے وہاں وہاں پورے اپنے تخیل کے ساتھ، پوری مرکوزیت کے ساتھ، پورے دل و دماغ کے ساتھ ہم وہاں پہنچیں، اور وہاں جا کر ہم دیکھیں کہ قرآن مجید ہم کو کیا کیا دکھا رہا ہے، ہر چیز کو دیکھیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے مطالعے کے دو پہلو ہیں، دیکھیے، ایک ہے عقلی پہلو اور ایک ہے قلبی پہلو۔ قرآن مجید کے مطالعے کا عقلی پہلو یہ ہے کہ جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا، مثال کے طور پر یہ کہ یتیموں کے مال کا بہتر انتظام کرو۔ تو اب یتیموں کے مال کی بہتر نگہداشت، بہتر نگرانی، اس کی حفاظت، اس کی دیکھ بھال کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، ان پر سوچنا یہ قرآن مجید کا عقلی مطالعہ ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو
اس کے سلسلے میں سوچنا کہ اس کی بنیاد پر ایک سیاسی نظام، ایک سماجی نظام، ایک کلچر کس طرح سے وجود میں لایا جائے، یہ سب ایک عقلی مطالعہ ہے قرآن مجید کا. اور ایک قرآن مجید کا قلبی مطالعہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھیں یا کچھ آیتیں پڑھیں تو ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کتنا قریب محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے سے کتنا قریب محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو اپنے سے کتنا قریب محسوس کرتے ہیں. ظاہر قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور رحمت ہے، تو اس رحمت کو، کتاب رحمت کو آپ اپنے سے کتنا زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں. جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ روزے رکھو، پھر جب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی سفر کی حالت میں ہے، تو وہ بعد میں تعداد پوری کر لے، تو اس وقت آپ یہ پڑھتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قربت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرنا، یہ قرآن مجید کا قلبی مطالعہ ہے، اور یہ مطالعہ بھی بہت ضروری ہے. تو قرآن مجید کا عقلی مطالعہ، قرآن مجید کا قلبی مطالعہ، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. تو اس طرح سے اور بھی پہلو ہیں، لیکن بہت زیادہ جو ضروری پہلو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر مزید پہلوؤں پر گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کا ہمیں زیادہ سے زیادہ موقع دے، اس کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں ہماری مدد کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.